चौधरी साहब की लाइफ में ये मैटर चल रहा था, 28 कनाल का शहजाद निज़ामी के साथ केस हमारा चल रहा था, जिसमें वो बिल्कुल राइट पे थे, लेकिन उनको पिक्चराइज इस तरह से किया गया था कि हम गलत हैं और शहजाद निज़ामी जो है वो राइट पे है। लेकिन हक सच की हमेशा जीत होती है और अल्लाह पाक ने की भी जीत। तो केस के चलते हुए कैसे वो बैक डेट्स में मुसन्ने तैयार किए गए और इलीगल वे से ये काम किया गया है, तो आई शुड कंटेस्ट इट फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन। मुझे अपने बच्चों के हक के लिए फिर लड़ना था। थैंक्स टू एंटी करप्शन टीम का शुक्र है कि हक और सच की जीत हुई। उस डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद दे जस्ट फाउंड आउट के दे आर द कल्प्रिट्स। ये जो गलत किया है इन्होंने, इसको इनकी पनिश मिलनी चाहिए। तो इनके अगेंस्ट फिर FIR अभी हुई है। तो मैं अभी भी फाइट कर रही हूँ। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई फाइट जब तक इनको सजा नहीं मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर शाह। आज हमारे साथ मौजूद हैं आयरन लेडी सोबिया इनाम चौधरी साहबा, जो कि हस्बैंड की डेथ के बाद मुसलसल स्ट्रगल करती रहीं। एक बहुत ही जो हाईलाइट केस था कि 28 कनाल जो इनकी विरासती जायदाद थी, उस पे जो लोग नाजायज़ काबिज थे और उसके बाद जो है जेल साजी करके इंतज़ामिया के साथ, पटवारी के साथ उसको हत्याया गया। आज हमारे साथ ये आयरन लेडी मौजूद हैं जिन्होंने 2 साल स्ट्रगल की और उसके बाद कामयाबी इनको मिली। इनसे हम बात करेंगे और डिटेल पूछेंगे कि ये सारी असल कहानी शुरू कहाँ से हुई थी और अब क्या सिचुएशन है। वो 28 कनाल की जो आपकी विरासती जायदाद थी, खासकर जब हस्बैंड की डेथ हो, इंसान मेंटली डिस्टर्ब भी होता है और फिर खातून हो, घर की वाहिद का फील हो, तो बड़ा मुश्किल होता है इस सब कुछ टैकल करना। आपने कैसे स्ट्रगल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है। हम सब अल्लाह पाक के बंदे हैं और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हक के रास्ते पे ही हम चलें। मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ लाहौर से। यहाँ पर मैं शिफ्ट हुई मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। चौधरी नामुल हक साहब की सडन डेथ हुई तो मुझे आई जस्ट डिसाइडेड टू स्टे हियर, क्योंकि हमारा यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम उस तरह का है, पॉलिटिकल सिस्टम भी। जो चौधरी साहब एक इंसानियत का, खिदमत इंसानियत का अलम लेके चल रहे थे, तो उनकी डेथ के बाद जब मेरा इद्दत का टाइम पूरा हुआ तो मैंने फिर कोशिश किया समझने का, क्योंकि रेवेन्यू की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती थी। अपना रिकॉर्ड मांगा तो मुझे 3 डिफरेंट कैलकुलेशंस दी गई यहाँ पे फतेहपुर की जो हमारी ज़मीन है उसकी। तो मैंने इसी साहिबा से रिक्वेस्ट की, मैडम वजीहा समरीन थी उस टाइम पे, कि मैम प्लीज़ मुझे मेरा रिकॉर्ड, करेक्ट रिकॉर्ड चाहिए और प्लीज़ एक दफ़ा मुझे दिखाए जाएं सारे पेपर्स, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। जब मैंने कॉपी ली तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। स्पेसिफिकली जो हमारी चौधरी साहब की लाइफ में ये मैटर चल रहा था, 28 कनाल का शहजाद निज़ामी के साथ केस हमारा चल रहा था, जिसमें वो बिल्कुल राइट पे थे, लेकिन उनको पिक्चराइज इस तरह से किया गया था कि हम गलत हैं और शहजाद निज़ामी जो है वो राइट पे है। लेकिन हक सच की हमेशा जीत होती है और अल्लाह पाक ने की भी जीत। तो मैंने जब उसमें देखा कि लैंड का स्टिल निज़ामी, शहजाद निज़ामी साहब जो हैं, उन्होंने इस्तकरारे हक का केस किया हुआ था सिविल कोर्ट करोड़ में। तो मेरे हस्बैंड की डेथ के 3 मंथ्स के बाद उन्होंने विदड्रॉ कर लिया वो केस। लेकिन सडनली मुझे फिर पटवारी से पता चलता है, जब मैंने रिकॉर्ड मंगवाया, कि वो 28 कनाल तो उसके नाम हो गई है जमीन। ठीक है, उसके बाद जी आई वॉज सरप्राइज्ड कि अभी तो केस चल रहा था, तो केस के चलते हुए कैसे वो बैक डेट्स में मुसन्ने तैयार किए गए। तो मुसन्ने मीन्स डुप्लीकेट ऑफ समथिंग। तो कॉपी कैसे बन सकती है जबकि ओरिजिनल चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती कहाँ पे? ना उसका रिकॉर्ड महकमा माल में है, ना कोई पटवार है, ना कोई पद सरकार मौजूद थी। तो इसके बावजूद अगर इलीगल वे से ये काम किया गया है, तो आई शुड कंटेस्ट इट फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन। मुझे अपने बच्चों के हक के लिए फिर लड़ना था, क्योंकि और लड़ना भी मुझे कोई इलीगल वे से फाइट नहीं करनी थी। ना मैं लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद चाहती हूँ, ना मेरे ये मिजाज हैं। मैं लीगल वे से फाइट करना चाहती थी कि मेरे बच्चों को मेरा हक मिले। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जब भी वो, चाहे खातून है, सिंगल पेरेंट है, वो तो अपने हक के लिए ज़रूर खड़े होना चाहिए। अच्छा, बड़ा मुश्किल पीरियड था आपके लिए। जी, जैसे पहले मैंने कहा कि हस्बैंड की डेथ के बाद
مینٹلی ڈسٹرب بھی ہونا، اور بعد میں ایک خاتون ہونے کے ناطے چلیں واحد کفیل تو آپ تھیں. جی ریونیو کے معاملات، اس فیلڈ کی طرف آنا، ایجوکیشن سے یکدم اس سائڈ پہ آ کے کیسے فیلنگز ہوتی تھی؟ کبھی ہڈل آئی تھی اور کبھی ایسے تو نہیں تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں اپنے حق کے لیے؟ اس حد تک آپ گئیں؟ بہت دفعہ ایسے ہوا جی. میں ایک مدر ہوں لیکن ہوں ایک انسان ہی ہوں. جی. بہت دفعہ انسان ہمت ہار جاتا ہے. جی. بہت دفعہ ہمتیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں جب آگے سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ بگ گنز کھڑی ہوئی ہیں. جی. وہ چاہے ہمارے پولیٹیکل رائبلز ہوں، جی. چاہے ہمارے علاقے کے کوئی بزنس مین ہوں، اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ اکیلے ہو. جی. آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ کی بھی نہیں ہے سپورٹ، کسی کی بھی سپورٹ نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ پاک پہ توکل چھوڑتے ہو. جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. ریونیو کی لینگویج میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا مشتری کیا ہوتا ہے، بائے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ناٹ اے سنگل. یہ بڑی موٹیویشنل سٹوری بھی ہے کہ یہ میسج بھی ہے کہ جو خاندان کی واحد کفیل عورت ہو اس کے لیے حالات سے مجبور ہو جانا یہ آخری آپشن نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بھی آپشن تلاش کرنے چاہیے. بہت ساری جی ایسی باتیں ہیں. ہماری چونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو عورت کو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شی از گڈ فار نتھنگ. جی. کوئی بھی اٹھ کے، اسپیشلی جب وہ ایک وڈو ہے تو کوئی بھی اٹھ کے اس پہ کوئی بھی الزام لگانے کا وہ سمجھتا ہے کہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس پہ الزام لگاؤں. بہت دفعہ میرے پہ میری فیک نکاح کے الزام لگائے گئے. تو مجھے لگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ، اور ہم سب بینگ مسلم ہمیں پتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا تھا. تو ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو ایک عام انسان ہے. تو وہ بھی ایک خاتون تھی تو ان پہ الزام لگائے گئے تھے. تو میں بھی ایک خاتون ہوں، الزام لگتے ہی رہتے ہیں، لگاتے رہیں. جب آپ سچے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کا آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ پاک جانتے ہیں حقیقت اور سچ. میں نے بھی بہت ساری چیزوں کو فیس کیا. مجھے اکیلے سمجھ کے لوگوں نے سمجھا کہ اس کی جتنی بھی بچوں کا حق ہے، پراپرٹی ہے، وہ چاہے میرے اپنے تھے چاہے بیگانے تھے، جتنا ہم لوٹ سکتے ہیں اس کو لوٹ لیں. تو میرے خیال سے جب اللہ پاک آزمائش انسان پر ڈالتے ہیں نا تو اس کو ہمتیں اور طاقتیں بھی دیتے ہیں کہ وہ جب آپ نے اس سارے کیس کو ہینڈل کیا، ہینڈ اوور کیا، اس کے بعد آپ نے قانون کو اڈاپٹ کیا، کیسا رسپانس ملا آپ کو انتظامیہ کی طرف سے؟ جی وجیہہ سمرین صاحبہ جب تھیں تو مجھے ان سے بھی بہت ہمت ملی کہ مجھے لگا کہ میری ہی بہن کھڑی ہوئی ہے اور جو ساتھ دیتی ہے، غریبوں کا ساتھ دیتی ہے اور حق کا ساتھ دیتی ہے، جو بکنے والی نہیں ہے. ہمارے سارے بیوروکریٹس جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سارے اونیسٹ لوگ ابھی زندہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے. جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں. تو میں آلموسٹ 2 ایئر سے یہ فائٹ کر رہی ہوں. ریونیو بورڈ میں نے یہ کیس فائل کیا ہوا تھا. اس دوران 3 ہمارے ADCR جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے اور پھر سڈنلی میری فائل جو ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن چل رہی تھی وہ فائل غائب کروا دی گئی. اچھا، ٹوٹلی فائل غائب ہو گئی جی. اس کے لیے پھر میں کبھی DC صاحب کے پاس جا رہی ہوں، کبھی میں ADCR صاحب کے پاس جا رہی ہوں کہ کائنڈلی اس میں ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن تھی، آپ کائنڈلی فائنڈ آؤٹ دیٹ فائل. تو بہت ایفرٹ کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ وہ فائل واپس زندہ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو وہ سٹل میرا کیس جو ہے ریونیو بورڈ میں بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ اینٹی کرپشن میں میں نے پھر ایک اپلیکیشن دی تھی کہ کائنڈلی میں رائٹ پہ ہوں، میرے بچوں کا حق ہے دیا جائے. تھینکس ٹو اینٹی کرپشن ٹیم، ان کے بھی ٹائم تو کافی لگا، 2 سال کا عرصہ، کیونکہ جانچ پڑتال پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور ایک بڑا سرپرائز بھی ہے کہ 2 سال کی جو اپنے حق کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کھونا پڑتا ہے. تو آپ نے بھی بڑی مشقت کی اور اس کے بعد اللہ پاک جب ساتھ دیتا ہے کامیابی ملی گئی. جی شکر اللہ پاک کا جی. انویسٹیگیشن، ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہوئی. بارہا آلموسٹ ایوری ویک مجھے بھی جانا پڑتا تھا لیا کے لیے انویسٹیگیشن، آنسرنگ کوشچننگ کے لیے. کبھی DG خان میں جا رہی ہوں، کبھی میں لاہور جا رہی ہوں، کبھی لیا جا رہی ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حق اور سچ کی جیت ہوئی. اس ڈیٹیل انویسٹیگیشن کے بعد دے جسٹ فاؤنڈ آؤٹ کہ دے آر دا کلپریٹس. یہ جو غلط کیا ہے انہوں نے، اس کو ان کی پنش ملنی چاہیے. تو ان کے اگینسٹ پھر FIR ابھی ہوئی ہے. تو میں ابھی بھی فائٹ کر رہی ہوں. دس از ناٹ دا اینڈ آف مائی فائٹ. جب تک ان کو سزا نہیں مل جاتی، میرے بچوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. بے شک ایسے کرنا ہی چاہیے. کب مزید کیا توقعات ہیں آپ کو
کہ آپ کی جو وراثتی جائیداد تھی جو ہتھیا لی گئی تھی جو جیل سازی کے ذریعے اور تمام جتنا بھی پروسیس کیا گیا، خاص کر اس میں جو پٹواری ریونیو کے جو افسران ہیں ان کا بڑا کردار تھا اس جیل سازی میں، جیسے پرویز پٹواری تھے، جی تو اب تو ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، مزید کیا توقعات ہیں آپ کو؟ دیکھیں ایف آئی آر ابھی بھی وہ تھریٹ کر رہے ہیں، جی آفیسرز کو بھی کر رہے ہیں، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس کی بھی ٹرانسفر کل سننے میں آیا کہ وہ بیچارے نے آنیسٹلی جو کی ٹھیک تھی ہے، سارا کام پاکستان تو میں ایماندار آدمی کی جگہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ جگہ نہیں ہے، تو پرسوں شہزاد نظامی جو ہے وہ ہمارے صاحبزادہ فیض الحسن کے ساتھ گورنر ٹھیک کے ہے، پاس پہنچے ہوئے تھے ٹھیک ہے، اور اس کی ٹرانسفر کروا دی گئی، تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہمارے پولیٹیکل فگر سے بھی جی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے انویسٹرز جو غلط ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں، جی آپ اپنا امیج کھو رہے ہیں، بے شک، وہ چاہے کیسر مکسی ہو چاہے صاحبزادہ فیض الحسن ہو، جی تو پلیز میں کسی کے کریکٹر پہ یا کسی پہ پرسنلی میں نے کبھی اٹیک نہیں کیا، جی۔ تو کائنڈلی آپ لوگ بھی میرے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر مت کریں۔ آخر میں آپ میسج کیا دینا چاہیں گی اس باہمت خاتون، وہ کئی ہمارے ایسے بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں جو گھر کی واحد کفیل ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا، کئی ایسے لوگ ہیں جن سے ایسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ زمینیں ہتھیا چکے ہیں، ان کی جائیدادیں ہتھیا چکے ہیں، لیکن وہ اگر آگے بڑھتے بھی ہیں تو مشکلات کافی زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں جی یہ جو جنگ ہے نا جی میری اسپیشلی یہ جو پٹواری حضرات پہ ایف آئی جی آرز ہوئی ہیں، جی اصغر ہے بہت پرانا پٹواری جی، تھا، یہ اس پرویز نے تو پٹواری اس ہے، کا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے فتح پور کو 3 منزل کر دیا ہے، ہر بالکل ایک کے پاس رجسٹری ہے۔ بالکل ایسے یہ جو کمی پرویز پٹواری نے جی بھی کوئی نہیں جی چھوڑی، تو یہ صرف میرے ساتھ اس طرح نہیں ہوا، جی ہمارے پورے فتح پور کروڑ کے لوگوں کے ساتھ ہوا بے ہے، شک ایسے ہوا ہے۔ کتنے غریبوں کا حق کھایا گیا ہے، جی یہ ان کے ہاتھ کا قلم ہے نا، جی جیسے یہ لکھ دیں، جی تو یہ میری صرف جنگ نہیں ہے، جی یہ سب کے بچوں کے حق کی جنگ ہے، جی تو بینگ اے ویمن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کمزور ہو، جی عورت کو کمزور مت سمجھے، اسپیشلی جب وہ ایک ماں ہے، جی بے وہ شک ایک ایسے ہے۔ جب اس کے ہسبینڈ نہیں رہتا تو وہ ایک ماں بھی جی ہے ایک باپ بھی ہے اپنے جی بچوں کی خاطر، تو میں اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کے حق اور سچ کی بات آتی ہے جی تو ڈٹ جاؤ، حسین کے انکار کی طرح آپ ڈٹ جاؤ، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق اور سچ کی راہ پہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بے شک وہ اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جی ناظرین دیکھیں آج میرے ساتھ وہ آئرن لیڈی جنہوں نے ثابت بھی کیا ہے کہ اپنے حق کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ موٹیویشنل سٹوری بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی ایسے کہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جیل سازی کی جاتی ہے، اس کی وراثتی جائیداد کو ہتھیایا جاتا ہے، اور موٹیویشنل اس لیے ہے کہ آپ حالات سے مجبور ہو کر کبھی بھی یہ آپشن نہ لیں کہ آپ بیٹھ جائیں، بلکہ آگے بڑھیں اور اس جنگ کو جاری رکھیں تو اللہ پاک ضرور کامیابی دیتا ہے۔ اب جو ہے وہ ان کی جو جیل سازی ہوئی ہے، تمام جو ہے اینٹی کرپشن ٹیم نے اس پہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور اس پہ ایف آئی آر کے آرڈر کروائے گئے ہیں اور ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اب جو ہے وہ یہ اپنے حق کے لیے مزید آگے بڑھ رہی ہے اور توقعات کی جا رہی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح جس طرح انتظامیہ نے ساتھ دیا ہے، مزید وہ اپنے حق کے لیے جو لڑ رہی ہیں وہ ضرور ان کو ملے گا، اور اپنے حق کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے گا اپنے بچوں کی یہ جائیداد کو واپس لینے کے لیے یہ ضرور اقدامات جو ہے وہ کریں گی اور کرتی رہیں گی۔